Assalamualaikum everyone, welcome back with another new episode. हम हाजिर हैं अपनी एक न्यू एपिसोड के साथ जो कि है एपिसोड नंबर 37 हारे ज़िंदगी किस नंबर सेंटेंस आयश मलिक। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं अपनी न्यू एपिसोड की तरफ। कौन है वो टीचर जिसकी आखिर इतनी हिम्मत हो गई है हमारी बेटी के साथ ऐसा करे। पूरे कॉलेज को बंद न करवा दिया तो मेरा नाम मुबीन मिर्ज़ा नहीं। उम्मीद के साथ कॉलेज में हुए मामलात का पता चलते वो आज गार्ड्स के हमरा प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। इनका बस चलता तो कॉलेज को आग लगा देते। उनकी बेटी जिनको इन्होंने कभी फूल तक नहीं मारा वो इतना सब झेल चुकी थी और इनको बताया तक नहीं। आखिर वो क्यों अपने मॉम डैड से बातें छुपाती थी। सोम ने तो इसे खुद से बचपन से इतना करीब रखा था कि वो हर बात लाजमी शेयर करे और करती भी थी। शुरू में सब ठीक था। आखिर कहाँ इन दोनों से चूक हुई थी कि वो बातें शेयर करना तो दूर इनसे छुपाती थी। ये बातें सोच सोच इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देखिए मुबीन साहब, हम आपकी कैफियत समझते हैं, मगर यकीन करें जो आप कह रहे हैं इस सब का हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं है। प्रिंसिपल गार्ड्स को देखता कुछ खौफज़दा था। हाँ, बच्चों ने कुछ दिन पहले वो सब किया था, मगर वह किसी भी टीचर की शेप पर नहीं था। और जिनका आप कह रहे हैं उन्होंने भी माहम के साथ कुछ नहीं किया। वो बस सेल्फ़ डिफेंस में माहम को खुद से दूर कर रहे थे, जिसके बायस इनको चोट आ गई और वो बेहोश हो गई। और हमने इसी वक्त आपको कॉल करके बुला लिया। अगर हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ होती तो हम आपको क्यों बुलाते। मुझे आपकी सफाइयाँ नहीं चाहिए। इस कॉलेज को हर महीने जो हमारी कंपनी की तरफ से करोड़ों का फंड आता है वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ हमारी बेटी जिस तरह चाहे रहे, जो मर्ज़ी करे। किसकी हिम्मत हुई आखिर हमारी बेटी को चोट पहुँचाने की। और सेल्फ़ डिफेंस की भी क्या खूब कही आपने। एक मर्द औरत के अगेंस्ट सेल्फ़ डिफेंस करता है, वाह बहुत खूब। क्या मैं आपको लॉलीपॉप खाता बच्चा नज़र आता हूँ जो आप ऐसे बचकाना बहाने बनाकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी गुस्से की जितनी भी बुरी है, मगर आज तक इसने अपने किसी मुलाजिम पर हाथ नहीं उठाया। वो अपना नुकसान कर लेती है मगर किसी को छूना गवारा नहीं करती। और आप कह रहे हैं कि एक मामूली टीचर को इसने हाथ लगाया। इनकी आंखों में चिंगारियां निकल रही थी। आखिर कैसे इनकी बेटी इतनी तकलीफ़ खुद बर्दाश्त कर चुकी थी। मेरी बेटी के साथ जो भी यहाँ हुआ इसके बदले में इस कॉलेज को बंद ना करवाया तो मेरा नाम मिर्ज़ा मुबीन नहीं। मगर इससे पहले इस टीचर को यहाँ हाजिर करो, वरना कल का काम होता आज ही हो जाएगा। आप बैठिए तो सही प्लीज़, मैं अभी बुलवाता हूँ। प्रिंसिपल को ये सब सुनते पसीने छूट गए थे। जितना कहा है इतना करो, बुलवाओ इसे। मिर्ज़ा मुबीन इनकी बात को इग्नोर करते इज़्तिराब से ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। प्रिंसिपल ने जल्दी से कॉल मिलाई। व्हाट? इनके व्हाट कहने पर वो गुस्से से इनकी तरफ मुड़े। ओके ठीक है। प्रिंसिपल इनके गुस्से को देखते थूक निगलते ऑन रख चुके थे। क्या हुआ? कहाँ है वो टीचर? कॉल बंद होते ही वो 2 कदम इनकी तरफ बढ़ते गुस्से से बोले, सॉरी सर, वो जा चुके हैं कॉलेज से। आज उनका आखिरी दिन था। व्हाट? वो प्रिंसिपल का गिरेबान पकड़ गए। मगर 2-3 दिन तक आएंगे, आप तब मिल लीजिएगा, प्रिंसिपल हकलाते हुए बोले। मिर्ज़ा मुबीन कुछ देर खामोश रहकर खुद के गुस्से को काबू करने की कोशिश करते रहे। फिर इनको खुद से दूर झटक दिया। अगर 24 घंटों में मुझे वो शख्स अपने सामने चाहिए, वरना इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अभी मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत ना होती तो मैं तुम सबको बताता
کہ کس کی بیٹی کو میلی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ سے میں اس سب کا حساب لوں گا۔ یہ کہتے وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ آفس سے نکل گئے۔ میں ٹھیک ہوں موم ڈیڈ، وہ اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ تکیوں کے سہارے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بیگم کلثوم اور مرزا مبین دونوں اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھے۔ اس کا جب ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے موم ڈیڈ کو اگلی پچھلی سب پتہ چل چکا تھا۔ یہ بات وہ جان چکی تھی اور ان کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کا بھی اس کو خوب اندازہ تھا۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھے بولتے رہے، اس کا دل بہلاتے رہے، مگر وہ خاموش رہی اور سب سنتی رہی۔ مگر جب اس کے ڈیڈ نے کالج اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینے کی بات کی تو اس نے اپنی خاموشی توڑی۔ آپ لوگ کالج یا کسی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے موم ڈیڈ۔ یہ آپ ہمیں مت بتائیے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہیں۔ جتنا آپ کو کرنا اور چھپانا تھا آپ چھپا چکی۔ اب ہم دیکھیں گے ایک ایک کو۔ وہ چاہ کر بھی آواز میں نرمی نہ پیدا کر پائے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ڈیڈ، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اور وہ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ وہ اسپاٹ نظروں سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ اس کی آواز، لہجہ اور الفاظ ایسے تھے کہ دونوں میاں بیوی کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ حیرت اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئے۔ وہ اپنی نظریں اور چہرہ ان دونوں سے پھیر گئی۔ آخر کیوں آپ ہمیں اتنا بے بس اور شکستہ کر دیتی ہیں امید؟ کیوں آپ نے ہمیں پہلے ہم سے باتیں شیئر کرنا چھوڑ دی؟ بیگم کلثوم آنکھوں میں آنسو لیے بولیں، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی نظریں ونڈو سے آتی روشنی کی طرف تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کی باتوں کو اگنور کر رہی ہے۔ کچھ دیر وہ اس کو ایسے خاموش دیکھتے رہے۔ بیگم کلثوم نے اپنے شوہر کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے آنکھوں سے تسلی دیتے بولے۔ میں اب کالج نہیں جاؤں گی، گھر سے ہی ایگزامز کی تیاری کر کے ایگزامز دوں گی۔ آپ ٹیچر کا ارینج کر دیں۔ وہ ویسے ہی دوسری طرف دیکھتے بولی، ہم اب آپ کو اس کالج بھیجیں گے بھی نہیں، اس کا داخلہ اس سے بھی بڑھ کر کالج میں کروائیں گے۔ نو ڈیڈ۔ اب وہ ان کی طرف مڑی۔ میں اب کسی کالج نہیں جاؤں گی۔ جتنا آپ نے کہا آپ کی مانی، نام بدلا، پہچان چھپائی، مگر جو درد امید کے نصیب میں تھا وہ سب احتیاط کے بعد بھی اس تک پہنچا۔ وہ نہیں روک سکے اسے۔ اس لیے اب آپ لوگ کوئی اور قدم نہیں اٹھائیں گے۔ مگر امید، نو موم، میرے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، اس لیے میں یہ گھر سے ہی تیاری کر کے دوں گی۔ بات کے بعد میں سوچیے گا، اور ابھی مجھے ریسٹ کرنا ہے پلیز۔ وہ ان کو روم سے جانے کا کہتی رخ بدل کر لیٹی آنکھیں موند گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو کچھ پل دیکھتے رہے، پھر مرزا مبین نے اپنی بیوی کو کندھوں سے تھامتے اپنا سہارا دیتے کمرے سے باہر لے گئے۔ ڈور کے بند ہونے کی آواز پر وہ آنکھیں کھولتی واپس سیدھی ہو کر لیٹی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا، جیسے وہ بے دردی سے صاف کر گئی۔ اس واقعہ کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ بظاہر وہ نارمل ہو گئی تھی، مگر اتنی ہی خاموش موم ڈیڈ سے بھی۔ چند الفاظ سے زیادہ وہ بات نہیں کرتی تھی، جسے وہ دونوں شدت سے محسوس کر چکے تھے، مگر وہ اس کو زیادہ کچھ کہہ کر مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرح سے وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکے تھے، جب تک وہ مکمل نارمل نہ ہو جائے۔ اس کے صبح شام کلاسز ہو رہے تھے، صبح کورس کے متعلق اور شام میں مذہب کے متعلق۔ وہ کافی کچھ سیکھ چکی تھی، مگر
اس کے سوالوں کے جواب اب تک نامکمل تھے۔ اس وجہ سے وہ اس لرننگ سے مطمئن نہیں تھی۔ آج شام وہ ایک بار پھر اپنے ٹیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی، مگر مسلسل خاموش۔ ٹیوٹر جو کب سے اسے پڑھا رہا تھا، مگر وہ بس خاموشی سے بغیر کوئی ری ایکشن دیے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے امید، آپ آج بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ وہ آخر کب تک اگنور کرتا اس کی خاموشی۔ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ بکس بند کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوں تو بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ ٹیوٹر اٹھتا اپنا بیگ بند کرنے لگا۔ رکیے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی بولی۔ مجھے اس جماعت کے اس وقت کے سب سے قابل اور جانے مانے معلم سے ملنا ہے، جس کے پاس علم سمندر کے مانند ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ ٹیوٹر واپس بیٹھ گیا۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بات دہرا گئی۔ کیا آپ میرے پڑھانے سے مطمئن نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ہوں، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے بولے۔ وہ کچھ دیر اس کے منہ کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے موبائل سے ایک نمبر نکال کر اسے نوٹ کروا دیا۔ یہ ہیں سب سے قابل اور ذہین شخص کی پی اے کا نمبر، جو اب تک لاکھوں لوگوں کو قادیانی بنا چکے ہیں، مگر یہ کسی عام انسان کو نہیں ملتے، نہ ہی کوئی کال یا میسیج کا جواب دیتے ہیں، صرف کانفرنس پر نظر آتے ہیں، اور ان کی کانفرنس دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ ایک جگہ بھی نہیں پائے جاتے۔ شاید اس وقت بھی کسی ملک میں کسی جگہ کانفرنس کر رہے ہوں گے، مگر پھر بھی آپ کوشش کر لیں، باقی آپ کی قسمت۔ وہ یہ سب سنتی سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے ان کی پی اے کا نہیں، ان کا پرسنل نمبر چاہیے۔ اب کی بار وہ چونکا۔ سوری، وہ میں نہیں دے سکتا۔ آپ جانتے ہیں میرے لیے نمبر لینا آسان ہے۔ آپ نہ بھی دیں گے میں اگلے کچھ منٹوں میں نکلوا لوں گی، مگر اس میں صرف وقت ضائع ہوگا، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ ٹیوٹر کچھ دیر خاموش رہ کر اس کے چہرے سے کوئی اندازہ لگانے والے انداز میں سوچتا رہا، پھر اسے پرسنل نمبر لکھوا دیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو پچھلے کئی دنوں سے کھو چکی تھی، اس نمبر کو دیکھتے واپس آئی تھی۔ آپ بے شک نمبر لے چکی ہیں، مگر آپ کو ان کا رپلائی نہیں آئے گا۔ وہ اپنی فیملی کے علاوہ کبھی کسی سے اس پرسنل نمبر سے کانٹیکٹ نہیں کرتے، نہ ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ میری قسمت۔ آپ کا شکریہ، آپ جا سکتے ہیں اب۔ اس کا چہرہ اسپاٹ ہوا۔ تو کیا میں پھر کل سے نہ آؤں؟ بالکل، آپ کی ضرورت نہیں ہے اب۔ ایک بار پھر وہ جواب منہ پر دیتی اپنے ٹیوٹر کا منہ کھول چکی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے باہر نکل گیا۔ واش روم سے باہر نکلتے اسے کال کی بیل سنائی دی۔ اس نے چہرے سے پانی صاف کر کے ٹاول بیڈ پر پھینکا اور موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کانفرنس سے تھوڑی دیر پہلے ہی فری ہو کر 7 اسٹار ہوٹل میں اپنے کمرے میں آیا تھا۔ فریش ہوتا اس کا ارادہ کچھ دیر نیوز دیکھنے کا تھا۔ اس کے بعد اسے پھر سے ایک میٹنگ میں جانا تھا۔ اس وقت یو ایس میں شام کے 4 بج رہے تھے۔ موبائل اٹھاتا وہ کالز لسٹ چیک کرنے لگ گیا۔ کچھ گھر کی کالز آئی تھیں۔ کال بیک کرتا وہ 45 منٹ بعد فری ہوا۔ اس سے پہلے وہ موبائل رکھتا اسے واٹس ایپ پر میسیج کی بیل سنائی دی۔ ساتھ ہی میسیج پریویو بھی تھا۔ ایک انجان نمبر سے میسیج تھا۔ اتنی احتیاط کے باوجود یہ نمبر لوگوں تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ اس میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہوتی تھی، جو کانفرنس یا کہیں اسے دیکھ کر اپنے اعلیٰ ریسورسز استعمال کر کے نمبر کہیں نہ کہیں سے نکلوا ہی لیتی تھیں۔ اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی سے مرد و عورت مرغوب رہتے تھے۔
وہ 33 سال کی عمر کے قریب ہو چکا تھا۔ وہ کبھی نمبر یا واٹس ایپ پر آئے میسیج اوپن ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی فیملی اور قریبی لوگوں سے وہ صرف کال کے ذریعے ہی رابطہ رکھتا تھا۔ مگر یہ میسیج ابھی تازہ تازہ ہی موصول ہوا تھا۔ وہ واٹس ایپ کھول گیا۔ میسیج سے پہلے اس کی نظر ڈی پی پر گئی تو چاہ کر بھی وہ اگنور نہ کر سکا۔ ڈی پی چہرے کو تھوڑا زوم کر کے لگائی گئی تھی۔ اس نے میسیج کے بجائے ڈی پی کلک کر کے اسے اوپن کیا۔ وہ انتہائی خوبصورت، کشش رکھنے والی، معصومیت کی حامل آنکھوں پر فوکس کیے ہوئے صرف چہرے کی تصویر تھی، یعنی لگانے والا اپنی بولتی آنکھوں کی معصومیت سے بخوبی واقف تھا۔ اپنی انگلی اس کی آنکھوں اور چہرے پر پھیرتے اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ پھر کچھ سوچتے میسیج کے بجائے اس کا اباؤٹ چیک کیا۔ امید سے امید تک۔ وہ ابھی اباؤٹ کو سمجھتا دیکھ رہا تھا کہ ایک اور میسیج موصول ہوا۔ اس نے بیک کیا اور میسیج اوپن کیا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی کہ ایسا کیا لکھے کہ پڑھنے والا رپلائی دینے پر مجبور ہو جائے۔ بار بار وہ کچھ سوچتی، پھر لکھتی، پھر مٹا دیتی۔ آخر کیا لکھوں ایسا؟ سوچو امید، سوچو۔ تھک کر بیڈ پر سیدھا لیٹتی، موبائل سامنے رکھتی گھورنے لگی۔ آخر آدھا گھنٹہ سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، مگر پھر یکدم غائب بھی ہوئی۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک رہے گا؟ یہ سوچنا تھا کہ اس کا چہرہ پھر اسپاٹ ہوا۔ کیا میری زندگی میں کچھ ٹھیک چلا ہے کبھی؟ بغیر دوسری سوچ کے وہ میسیج لکھ گئی۔ اگلے خلیفہ کو جنم دینے والی ملکہ۔ دوسری طرف میسیج کو دیکھتے اس کی آنکھیں 1 سیکنڈ بڑی ہوئیں۔ میسیج کو اس نے 2-3 بار پڑھا، مگر سمجھ نہ آئی۔ تبھی دوسرا میسیج موصول ہوا۔ میں انتظار کی قائل نہیں۔ کیا ادائے بے نیازی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی وہ کس کو میسیج کر رہی ہے؟ اس نے میسیج پڑھتے سوچا۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ امید، جو کب سے اس کو آن لائن دیکھ اپنا میسیج نہ پڑھتے دیکھ دوسرا میسیج پہ سینڈ کر چکی تھی، بار بار اپنا لب کچلتی رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ مگر جیسے ہی ٹائپنگ شو ہوا اس کی دھڑکن بڑھی تھی۔ جی ملکہ، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ انتہائی خوبصورتی سے اس نے اسی کے میسیج میں استعمال ہوئے لفظ ملکہ کا چناؤ کیا۔ یہ الفاظ پڑھ کر امید نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ So, that is the end of episode 37۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔